अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर का आगाज़ हम करेंगे बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान के दौरे चीन से, और ख़ास करके कि ये भारत में किस तरह से इस दौरे को देखा जा रहा है, इस पर बात करेंगे आज के डिसाइफर में। और इसके अलावा आप सब ने सुना ही होगा कि एक ख़बर भी गर्दिश कर रही है कि इजराइल की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कत्ल करने का एक प्लान भी बनाया गया है। इसमें कितनी हकीकत है ये जानेंगे। दूसरी जानिब ईरान और यूएई के माबैन भी राबिता हुआ है, और साथ साथ लेबनान के हालात भी कुछ ख़ास ठीक नहीं है, इस पर गुफ्तगू होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करेंगे। आगाज़ करते हैं आज के डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बासित साहब, हमने देखा कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने चीन का दौरा किया है। भारत भी यकीनन इसको बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा होगा, तो आप क्या समझते हैं, भारत को अब कोई कंसर्न्स होने चाहिए इस दौरे को लेकर? नहीं, भारत को कंसर्न्स होने क्या चाहिए, भारत को कंसर्न्स हैं और काफ़ी सीरियस कंसर्न्स हैं, क्योंकि जो एनालिस्ट थे हम भी यही बात कर रहे थे कि देखना ये है कि वज़ीर आज़म तारिक रहमान साहब पहले चीन जाते हैं, इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं या यूके जाते हैं, तो ये अपने अपना लोग जो है अपनी अपनी असेसमेंट दे रहे थे। हमने भी इस बारे में बात की थी कि एक मुश्किल फ़ैसला होगा तारिक रहमान साहब के लिए, और क्योंकि ये उनका पहला दौरा होगा तो इस वजह से बड़े सोच समझ के वो फ़ैसला करेंगे। अब उन्होंने जो फ़ैसला किया वो फाइनली यही किया कि मैं पहले चीन जाऊं, लेकिन वो पहले चीन भी नहीं गए। हालांकि वो पहले चीन ही गए, लेकिन चीन से पहले वो मलेशिया चले गए। हाँ जी। तो वो इस बहस से निकलना चाहते थे कि वो पहले चीन जाते हैं कि भारत जाते हैं, पहला दौरा कहाँ होता है। लेकिन देखा जाए तो मलेशिया तो ठीक है, वो आप कह सकती हैं कि मैं मलेशिया को डाउनग्रेड नहीं कर रहा। मलेशिया एक बहुत अहम मुल्क है और बांग्लादेश के लिए बड़ा अहम मुल्क है, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि डिप्लोमेटिकली उन्होंने जाना, गए चीन ही है पहले, लेकिन वो मलेशिया को पहले हाथ लगा लिया उन्होंने कि कोई ये ना कह सके कि मेरा पहला दौरा जो था वो चीन हुआ। लेकिन चीन वो माशाल्लाह 5 रोज़ा दौरा था उनका। उससे पहले वो मलेशिया गए, मलेशिया में उनकी बड़ी अच्छी मुलाकातें रहीं और फिर वो पहुँचे चीन। अब चीन का जो दौरा है उसमें पाकिस्तान को ही बड़ा इंटरेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। इस तरह भारत को तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत की ख्वाहिश तो यही थी कि तारिक रहमान साहब पहले भारत आते, और उसके लिए उनको दावतनामा भी दिया हुआ था। लेकिन मसला कुछ ये है कि इस वक्त भी भारत में जो हैं शेख हसीना साहब वहाँ पे एग्ज़ाइल में हैं, और पिछले ही दिनों उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है। वो आर्टिकल इतना सख्त नहीं है जो कि पिछली हुकूमत के बारे में हो सकता था, इंटरिम जो गवर्नमेंट थी। तो चूँकि ट्रेडिशनली भी अगर आप देखिए तो अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है BNP तारिक रहमान साहब की, इनके दरमियान भी एक अनाथ की सी सिचुएशन रही है माजी में। लेकिन जो आर्टिकल लिखा शेख हसीना ने पिछले दिनों, जो छपा भी भारतीय मीडिया में जी, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया। तो उनका भी ख्याल यही है कि इस हुकूमत को जो अगले 5 साल के लिए होगी, तो थोड़ा बहुत सारे जो ब्रिजेज़ हैं उनको जला नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ डोर ओपन रखना चाहिए ताकि शेख हसीना की वापसी का कुछ बंदोबस्त हो जाए। लेकिन वो मुमकिन लगता नहीं है। गो के तारिक रहमान साहब की हुकूमत उस पर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही, लेकिन ये ज़रूर है कि वो उस पर इतना ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं करे कि शेख हसीना को वापस भिजवाएं। वो कहते हैं मसला अब ख़ुद ब ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि शेख हसीना क्या लाएमामल इख्तियार करती हैं आने वाले महीनों में। अब ये दौरा हुआ, इस दौरे की देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि भारत की ख्वाहिश तो यही थी कि शेख हसीना तारिक रहमान साहब पहले हमारा विज़िट करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
لیکن جو ہی یہ وزٹ کا اعلان ہوا تاریخوں کا تو پہلا کام تو دیکھیے اس سے پہلے بلکہ بھارت نے جو سفیر بھجوایا ڈھاکہ تبدیل کر دیا، ہائی کمشنر اپنا وہاں پہ دنیش تریویدی صاحب کو بھجوا دیا جو کہ ایک پولیٹیشین ہیں اور مودی صاحب کے قریب بھی ہیں. اور ابھی اس دورے سے پہلے ہی جو ہائی کمشنر تریویدی صاحب ہیں ان کو دے دیا کیبنٹ کا رینک. مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو سفارتی اہمیت ہے، سیاسی اہمیت ہے بھارت میں، اس کو بھی بڑھا دیا کہ دیکھیے جی ہم بنگلہ دیش کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ ہمارا جو سفیر وہاں پہ ہے وہ کوئی عام سفیر نہیں ہے، وہ ایک کیبنٹ رینک انجوائے کرتا ہے، منسٹر ہے وہ. صحیح. تو ہائی کمشنر کو منسٹر بھی بنا دیا. تو یہ بنگلہ دیش کو ایک کنوے کرنے کی بات تھی کہ آپ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ 5 سالوں میں جب ہم بہت سی ایسی چیزیں کریں گے کہ ہمارے تعلقات مزید آگے بڑھیں. اور ساتھ میں اسی وزٹ سے پہلے انہوں نے بھارت نے ایک اور کام بھی کیا کہ جو پابندیاں انہوں نے ویزا خاص طور پہ ٹورزم ویزا پہ جو پابندیاں لگائی تھیں یا وزٹ ویزا پہ جو پابندیاں تھیں وہ بھی ہٹا دیں. کوئی انسائٹ کر گیا اس وزٹ پہ تاکہ بنگلہ دیش کو صحیح میسیجنگ ہو کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں. اب جو چیز مانے آتی ہے نا وہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک شیخ حسینہ کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے تعلقات کو بہتر کرنے میں. صحیح. اصل جو چیز ہوگی نا وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو ہے گنگا جو واٹر ٹریٹی ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے دسمبر کے مہینے اس سال. وہ اب بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ رینیو کر لیا جائے کیونکہ یہ 30 سال کے لیے تھی یہ ٹریٹی. 1996 میں اس پہ دستخط ہوئے تھے. اب بھارت اس کو کس طرح کرتا ہے یہ اب انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنے. کیا وہی ٹریٹی کو رینیو کر دیا جائے گا یا بھارت کوئی رد و بدل اس میں چاہے گا یا بنگلہ دیش کی جانب سے کچھ امینڈمنٹس آئیں گی بھی. لیکن یہ ٹریٹی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت کیونکہ بھارت نے ابھی تک کوئی انڈیا نہیں دیا یا کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی کہ وہ کب اور کیسے اس معاملے کو آگے لے کر جائیں. کیونکہ اگر دیکھیں دسمبر میں ٹریٹی ایکسپائر ہو رہی ہے تو ابھی سے کچھ نہ کچھ اس پہ کام ہونا چاہیے نا تاکہ ایکسپائر جو ہی ہو تو وہ رینیو بھی ہو جائے. تو امید ہے کہیں اب تریویدی صاحب جو ہائی کمشنر نئے گئے ہیں تو اس پہ کام کر رہے ہوں گے. پہلے تو تھا کہ بھئی ویسٹ بنگال کی جو حکومت ہے وہ ممتا بنرجی کی وہ بھی اب نہیں رہی، وہاں بی جے پی کی حکومت آ گئی تو وہ معاملہ اب اس طرح نہیں ہے. دوسرا معاملہ ٹیسٹا ریور کا جو ہے واٹر شیئرنگ کا ہے. اس میں بھارت جو ہے لیتو لال سے کام لے رہا ہے. وہ پھر وہی ویسٹ بنگال کا بہانہ بناتا ہے کہ جی ممتا بنرجی نہیں ہونے دے رہی تھیں، اب تو ممتا بنرجی کی حکومت نہیں ہے. بالکل. تو ہمیں تو اب بنگلہ دیش کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جی اب کیا مسئلہ رہ گیا ہے ابھی آپ اس میں کیوں اتنا ریلکٹنس شو کر رہے ہیں. تو اس کو بھی واٹر جو ٹیسٹا ریور واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں ٹریٹی، وہ بھی ٹیسٹا سائن کر لیتے ہیں لیکن بھارت اس سے جانب آ نہیں رہا. تو یہ 2 ایسے بڑے ایشوز ہیں جو کہ تعلقات کو شاید آگے بڑھنے نہ دیں اگر بھارت اس میں کچھ پرابلمس کریٹ کرتا ہے. کیونکہ بھارت اور بنگلہ دیش تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 54 ریورز ایسے ہیں جن کا واٹر شیئر کرتا ہے، دونوں ممالک کرتے ہیں. تو بنگلہ دیش کا کافی انحصار ہے گنگا ٹریٹی پہ بھی اور ٹیسٹا جو پروپوزڈ ریور ہے اس کا بھی ٹریٹی جو پروپوزڈ ہے. تو اگر یہ بھارت اس میں کچھ ریلکسنس شو کرتا ہے تو پھر اویسلی تعلقات کی نوعیت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح کی ہونی چاہیے جو بھارت. کیونکہ دیکھیے نا چائنا کی بھی کوشش یہی ہے کہ اس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں اپنے پاؤں جمائے، بی آر آئی کو ایکسپینڈ کرے. اور چونکہ چائنا اور بھارت کے درمیان ایک رائیولری چل رہی ہے تو بھارت کی بھی کوشش یہ ہے کہ جو امیڈیٹ نیبرز ہیں خاص طور پہ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، ان میں چین کو قدم جمانے نہ دے. کیونکہ ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھیے تو بھارت کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں.
بھوٹان کے ساتھ، نیپال کے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے جب سے خاص طور پہ مودی صاحب کی حکومت آئی ہے تو یہاں پرابلم زیادہ ہو گئے ہیں ممالک کے ساتھ. نیپال کے ساتھ بھی ایشوز ہو گئے ہیں، سری لنکا کے ساتھ قدر حالات بہتر ہو گئے ہیں، مالدیوز کے ساتھ حالات برے ہو گئے تھے، اب کچھ انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. لیکن چین کی اب کوشش تو ہے، جو چین بھی رائز کر رہا ہے، اس کے بھی انٹرسٹ اب تمام دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں، اور پھر تو یہ تو اس کا اپنا ایک علاقہ ہی ہے، اپنا ریجن ہی ہے نا. کیونکہ ایک زمانہ تھا، بلکہ ابھی بھی چین چاہتا ہے کہ وہ سارک جو ہے اس کا ممبر بن جائے، لیکن بھارت اس کو اسٹرائیڈنٹلی اپوز کر رہا ہے. اب یہ جو طارق رحمان صاحب گئے ہیں چین، تو اس میں بڑے زبردست کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہیں. دیکھیں ایک تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو مونگلا پورٹ ہے نا، مونگلا پورٹ، اس کو پہلے جب شیخ حسینہ تھیں تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ ایک بات چیت ہو رہی تھی. اب طارق رحمان صاحب نے مونگلا پورٹ بھی جو ہے چین کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ چین ہی اس کو ڈیولپ کرے. اور یہ اس کے چٹوگرام، جو چٹاگونگ پہلے تھا، اب اس کا نام چٹوگرام ہو گیا ہے، وہ پورٹ بھی جو فیسیلیٹی ہے، اور یہی دو میجر پورٹس ہیں بنگلہ دیش میں. تو چٹوگرام پورٹ بھی چین ڈیولپ کر رہا ہے، اور اب یہ مونگلا، اور اس کے ساتھ پھر اسپیشل اکنامک زونز بھی ہیں. تو بھارت کے لیے ایک کنسرن تو ہے کہ پہلے چٹوگرام بھی گئی ہاتھ سے، اور اب یہ بھی نکل رہی ہے مونگلا پورٹ بھی. تو بھارت کو تھوڑا بہت اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑے گا، جو اور کوئک مطلب جلدی کوئی ان کو ڈیسیشنز دینے پڑیں گے. نہ صرف ویزا، چلیے ٹورزم کا ویزا تو بحال کر دیا، ٹورسٹ ویزا، لیکن جو باقی ایشوز ہیں، انرجی کے ایشوز ہیں، پانی کے ایشوز ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، اسی طرح جو ہے میڈیکل ٹورزم کے ایشوز ہیں، پھر جو امیگریشن کے جو فورسڈ ڈپورٹیشنز بھارت کرنا چاہتا ہے آسام اور ویسٹ بنگال سے، یہ تمام وہ ایشوز ہیں جس میں بھارت کو بنگلہ دیش کو کنسرنز ہیں کہ بھارت ایسے اقدامات لے رہا ہے جو کہ بنگلہ دیش کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں. پھر ایک اور بڑی بات یہ ہوئی کہ پہلے بھی اس کے بارے میں بات ہوتی رہی تھی کہ جو ٹیسٹا کا جو ایک ہے نا، ٹیسٹا ریور کمپریہنسو مینجمنٹ اینڈ ریسٹوریشن پروجیکٹ، یہ جو ہے یہ بھی بنگلہ دیش چین کو دے رہا ہے. یہ بھی بھارت کے لیے کنسرنز ہیں. پھر بھارت نے چین نے بڑے واضح طور پہ بنگلہ دیش کی جو ممبرشپ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی اور برکس کی، اس کو بھی سپورٹ کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کس طرح اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. پاکستان کے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہم تو ایس سی او میں بنگلہ دیش کو ویلکم کریں گے، لیکن برکس تو چونکہ ہم ممبر خود بھی نہیں ہیں، تو لیکن بھارت کے لیے البتہ ایک وہ ابھی اس کے لیے شاید وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش آ جائے، اور وہ شاید پبلکلی اس کو نو بھی نہ کہے، کیونکہ بھارت نہیں چاہے گا کہ بنگلہ دیش برکس میں بھی آئے اور ایس سی او میں بھی آئے، تاکہ پاکستان اور چین کی جو پوزیشن ہے ان آرگنائزیشن میں مضبوط ہو. ایک لائک مائنڈڈ گروپ بن جاتا ہے نا آرگنائزیشنز کے اندر بھی. تو بھارت کی یہ خواہش نہیں ہوگی، لیکن وہ اس کو اوپنلی اپوز بھی نہیں کرے گا. تو ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے. اور پھر بنگلہ دیش نے ون چائنا پالیسی کو بھی سپورٹ کیا. اسی طرح میانمار کے ساتھ بھی حالات جو ہیں، اور روہنگیا کا جو ایشو چل رہا ہے، اس میں بھی چین نے بنگلہ دیش کو پورے یقین دلائے. تو چین، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو انٹرسٹ ہیں نا بنگلہ دیش میں، اور بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اب جو بنگلہ دیش اور چین، اور بنگلہ دیش نے صحیح فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جس طریقے کی پالیسیز اس وقت بھارت کی ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک ٹرسٹ کی کمی ہے. تو طارق رحمان نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت سے پہلے چین گئے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ اب چین کے بعد وہ پاکستان آ جائیں. صحیح. یہاں لیں گے ایک کوئک بریک، اور بریک کے بعد جانیں گے کہ جو خبر گردش کر رہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے قتل کا کوئی پلان بنایا جا رہا تھا اسرائیل کی جانب سے، اس میں کتنی صداقت ہے. ہمارے ساتھ رہیں.